बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। पहले मैं आपके सामने अहम खबरें रख दूं, उसके साथ साथ उसका इंशाल्लाह तजिया। देख, अमेरिका की तरफ से आपको पता है हुकूमत की जो आहें थी, सिसकियाँ थी, उनसे गुब्बारा बनाया गया। उस गुब्बारे में से हवा निकल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का मुकदमा, इलेक्शन कमीशन में मुकदमा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामलात चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में गिरफ्तारी का मामला, साइफर का मामला, फिर वकला के बयानात, फिर तहरीक इंसाफ ने कल कहा इमरान खान की गिरफ्तारी मुतवक्का है। आज इमरान खान ने खुद भी ये बात की, आपको पता है बड़ी अहम बात थी। मुकदमात की तफसील क्या है वो, लेकिन ये इंशाल्लाह हवाओं का रुख इमरान खान की तरफ बदल रहा है। उम्मीद क्या है, जो इस वक्त इमरान खान के साथ हो रहा है, माजी में रहनुमाओं के साथ हुआ, उनके साथ उन्होंने इसका हल क्या निकाला, अवाम ने क्या देखा। और इमरान रियाज के मामले में जो हुकूमती रद्द अमल सामने आया है, बड़ा अजीब मामला है, वो उस पर भी बात करते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में एक नया रिकॉर्ड, सेनेट में 104 लोगों का सेनेट, 3 लोग सिर्फ बैठे थे। इजलास भी हो गया, पता नहीं कुछ बिल भी पास करा रहे। और आर्मी चीफ का खानेवाल में आपको पता है तकरीर, बड़ा अहम बयान। एक तो वो रिपोर्टर जिसने बदतमीज़ी की, उसकी जान शान को ख़तरा है। ये भी ड्रामा है, या तो असाइलम लेने के लिए या नून लीग वाली हुकूमत वाले मरवा के नाम डाल देंगे। लेकिन चिराग जब बुझता है तो पहले फड़फड़ाता है। आप देख लें, ये जो हो रहा है आपके सामने, ये बिल्कुल चिराग बुझ रहा है। पाकिस्तान की तारीख में जो जुल्मत के बादल छाए हुए, इंशाल्लाह जल्द आपको छटते हुए नजर आएंगे। आपने सिर्फ मायूस नहीं होना, उम्मीद की किरण, इसका उजाला इंशाल्लाह आपको जरूर नजर आएगा। देखिए 1947 में पाकिस्तान में ये हुआ, कुर्बानियां, बाद में 71 में हमसे बाजू अलग हुआ। ये अना और गुस्सा जो इस वक्त दिखाया जा रहा है, इसकी एक उम्र है, इसे खत्म होना है। नाइंसाफ़ी भी की जा रही है, गद्दार भी कहा जा रहा है, हक को भी दबाया जा रहा है। लेकिन कुदरत का असूल है, ये हक को दबने नहीं देती। 7 लाख मुरबे पे पाकिस्तान वाक़ है, लेकिन अवाम की नफरत नज़र आ रही है। मंडेला गद्दारी के केस में था, गैर मुल्की दबाव तो कि इसको पुलिस मुकाबले में मार दो, सजाए मौत दे दो, जेल, उससे अच्छा जेल से भगाने की उन्होंने बड़ी कोशिश की। उसके दोस्त मिलने आए, कमरे में बंद किया, उसे तफ्तीश के बहाने ले गए, वहाँ बिठाई रखा, वहाँ खिड़की खोल दी कि मंडेला यहाँ से भाग जाए, वो नहीं भागा। आज जो इमरान खान के पीछे 24 करोड़ अवाम दीवानी है, उसकी वजह ये जहाज़ खड़ा था वो नहीं किया। ये लीडर बनना आसान काम नहीं है, हक के लिए बोलना, अवाम के लिए खड़ा होना, ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम। वरना अवाम का पैसा लूट के सारे भागे, अपना अपना नाम तारीख में लिखवा देते सारे। नवाज शरीफ साहब को घर का खाना नहीं मिला, इसहाक डार का एक दिन का शायद एयर कंडीशन सिर्फ बंद हुआ गर्मी में। असद उमर असद उमर हो गया, अफवाज चौधरी, फयाजुल हसन चौहान जैसे बेतहाशा लोग एक फ़ोन कॉल पर ढेर हो गए। क्यों हर कोई शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद, सनम, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद चौधरी, उमर चीमा नहीं बन सका? इनके पास मौका था, लेकिन उन्होंने नेल्सन मंडेला का रास्ता नहीं चुना। ये खान और नेल्सन मंडेला मामला बिल्कुल सेम है। खान ने अब जो पुरुमीद काम है, बनी गाला में सियासी मोर्चा अपना संभाला है, सियासी सरगर्मियाँ, मुलाकातें शुरू हुई। निगरान हुकूमत के नाम पर जो हुकूमत को खान ने कहा टफ टाइम देंगे और तमाम चालबाजियों, धोखाबाजियों, फ्रॉड, मकरूफ़, इसका मुकाबला करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँ, अमेरिका की तरफ से भी ये लोग जिनके मामलात हैं नरम होते नजर आएंगे आपको। उसकी वजह बहुत बड़ी, ये नहीं कि वो कोई एहसान कर रहे हैं। इमरान खान तो रगड़ता है उनको अभी भी। इस्लामाबाद में दौड़े लगी हुई हैं, क्योंकि अमरीकी सेंट्रल कमांड, आपको पता है माइकल एरिक वहीं मौजूद है। उसकी मौजूदगी में ये लोग इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अमेरिका पे प्रेशर है, दुनिया का प्रेशर है। इमरान खान एक इंटरनेशनल आइकॉन है, इसको आप नहीं दबा सकते। दिफा, रस्मी, ये सारे मामलात हुए, लेकिन असल मामला साइफर खान की गिरफ्तारी, और गारंटी दें जी कि मामलात ठीक हो गए। ये टॉप तरजीहात पे हैं। जब तक पाकिस्तान का मसला ठीक नहीं होगा, इस पूरे खिते में आगे काम नहीं चल सकता। लेकिन जितना रगड़ा इमरान खान ने अमेरिका को लगाया, ये भी तारीख है। मिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका लगा के बयानिया बनाता, खान का एक जलसा एक नारा से तबाह करता। इमरान खान की हुकूमत से पहले आप देखें, ये लोग कामयाब थे। अमेरिका का एक बयानिया पाकिस्तान में बन चुका था, बड़ा मजबूत। खुद मुख्तारी का कल्चर तो मौजूद ही नहीं था। हम अपनी खुद मुख्तारी पे समझौता हमेशा करते हैं। आप देख लें, हिंदुस्तान में अभी मोदी और अमेरिका में जो बाइडन ने मिलकर इल्ज़ाम लगे दहशतगर्द मुल्क है। फिर जो बाइडन ने कहा इससे पहले भी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ख़तरनाक मुल्क है, कोई नहीं बोला। खुद मुख्तारी पे कालदम तरीके तालिबान तोड़ देती है हमारी, उठा के बाढ़ पड़े। सर्द जंग के ज़माने से हम लोग ये 2 नाकाम सर्द जंगे, सेंटो CENTO और सियाटो SEATO, अमेरिका, तुर्की, बरतानिया, इनके साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, थाईलैंड, फिलिपीन, ये सारे मतलब खिते के 2 रीजनल इत्तेहाद का हिस्सा थे। उसके बावजूद टका के हमें मारा इन्होंने। ड्रोन हमलों में भी इत्तेहादियों से भी कोई मार खाता है जितनी हमने मार खाई। ये खारजा पॉलिसी खुद मुख्तारी थी। जब डोनाल्ड ट्रंप आया, उसने भी पाकिस्तान के बारे में ऐसे ही आपको पता शुरू किया कि रगड़ा रखो, दबा के देखो। खान नहीं दबा। फिर उसके बाद ताल्लुकात आप देखें बराबरी की सतह पे शुरू हुए, बाद में आए ख़राब हुए। जब यूक्रेन का मामला हुआ, अफगानिस्तान में इनखला का मामला हुआ, फिर हवाई अड्डे ना देने पे खान ने कहा नहीं हम बराबर हैं, ट्रेड करो, हमारे ऊपर एहसान ना करो।
یہ پھر معاملہ بڑھتے 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 جا کے سائفر تک رکا, حکومت ڈسمس, وہ سارا آپ جانتے ہیں. سائفر کے معاملے پر آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے OIC کا جو اجلاس بلایا تھا, اس کے فوراً بعد سائفر پر خان نے جو کاغذ لے رہا ہے اس پہ بھی وہ مفہوم لکھا ہوگا. ظاہر ہے وہ کوڈ تو لا کے لوگوں کو کیا پڑھتے, عوام کو کیا سمجھ آنی, نظر بھی نہیں آتا وہ تو جلسے میں. اب دفتر خارجہ میں ابھی بھی وہ پڑا ہوگا, لیکن اس پر رانا ثناء اللہ نے جو کہا نا ہم نے گرفتار کرنا ہی کرنا ہے, تو کوشش یہ ضرور کریں گے, خوار ہوں گے ضرور, ان کی پرانی عادت ہے. لیکن اور کیسز اسی لیے انہوں نے بنائے, آپ ذرا کیسز دیکھیں وہ سارے ابھی جس میں خان کی ہو رہی ہیں, 2-3 پیشیاں ہو چکی ہوں گی, کاپی فراہم کرنی ہے انہوں نے, گرفتاری سے روکنے کے مقدمات کی تفصیل فراہم کرنی ہے. توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے جو آرڈر ہے اس کے خلاف اپیلوں میں ایک جج ہمایوں دلاور کی اس کو چیلنج کیا ہوا, ایک جج وہ طاہر سپرا ہے, اس کو 6 کیسز ہیں اس کے. ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 مختلف کیسز ہیں. پھر اس کے بعد توہین الیکشن کمیشن, اور پھر FIA کے دفتر میں سائفر انکوائری, اور ہائی کورٹ میں عامر فاروق سنے گا, اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا. ویسے سب سے بڑی طاقت عوام ہے اللہ کے بعد, یہ یاد رکھیں. کل عطا تارڑ نے دیکھا لوگوں کو بلا رہا تھا عدالت میں آؤ, کل جب لوگوں نے سوشل میڈیا پہ رگڑا دیا, احتساب کیا, آج خود عدالت میں نہیں ہے وہ, یہ دوسروں کو کل لے کے جا رہا تھا. یہ عوام سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتی ہے. یہ عوام نے ہی فواد چودھری جیسے لوگوں کو لیڈر بنایا, پرویز خٹک جیسے لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنایا, ورنہ ان لوگوں کی اوقات نہ دیکھیں, نہ تعلیم, نہ شکل, نہ عقل, اللہ معاف کرے. پھر بھی میں دنیاوی حساب سے بات کر رہا ہوں. اسی طرح عوام چاہے جب چاہیے لکی رانی سرکس بھی بند کروا سکتی ہے 75 سال میں, یہ تو ان کی مرضی پہ پرامن انداز میں جو چاہے کریں. یہ عوام کا رخ اس لیے بدلا, امریکہ کو اندازہ ہے کہ عمران خان کے بغیر گزارا نہیں ہے. ابھی امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن لیکن اپنی آنکھوں کا تارا زرداری کا بلاول جو ہے, اس نے کہا تھا غصے مسلم اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ان کے صرف اس کے ساتھ تعلقات سیٹ ہیں, بہت زیادہ سیٹ ہے. اسلام آباد میں وہ ہوتا نہیں ہے, آپ کو پتا 15 مہینے اتنی دفعہ دنیا گھوم چکے ہیں 37 سال کی عمر میں, جتنے شاید وہ آگے اتنا گھوم سکے, لیکن اس کے تعلقات ہیں. ایک تو LGBTI, وہ ہم جنس والا سارے معاملات مغربی. امریکی وزیر خارجہ سے 10 دنوں میں بلاول کے پلڑے میں 2 دفعہ وزن ڈالا انہوں نے, پلڑے میں. بلاول مغربی طاقتوں کا چہیتا ہے. یہ دیکھیں شہباز شریف وغیرہ کی اتنی اوقات نہیں ہے. ٹونی بلنکن 2 مرتبہ ٹویٹ کر چکے ہیں بلاول کی سپورٹ میں. اب جو ملاقات ہو رہی ہے سینٹا کام کی بھی اور پیغامات ہیں, یہ سارا سلسلہ اسی طرف ہے. اسحاق ڈار کے غبارے سے اسی لیے ہوا نکالی گئی, اور یہ ہواؤں کا رخ بدلنا شروع ہوا ہے. شیرین امان جو میدان میں آئی, اور آصف زرداری, آپ کو پتا اس کی دستے راست, اس نے رگڑ کے رکھ دیا اسحاق ڈار کو. اچھا مزے کی بات ہے, نام بھی انہوں نے خود دیا ہوا تھا. اب یہ جو عمران خان کی امید عوام ہے, اور عوام میں یقین کریں جس طرح بنی گالے میں جو ہوا ہے روٹیشن جس ساتھ شروع ہے, ان کا پورا طریقہ ہے واردات. یہ تاش کے کھیل کے پوکر کے چیمپئن بنتے ہیں, لیکن ایسے کھیل تماشے پاکستان میں بہت ہو چکے ہیں. اسحاق ڈار کو نگران نہ بنایا, معین قریشی کی طرح کسی کو لائیں, دیر لمبا کریں سیٹ اپ کو. کمپنی زرداری, آل شریف اور ان کے درمیان وہی گیم چل رہی ہے. اصل معاملہ یہ چاہتے ہیں امریکہ گارنٹی دے, ورنہ ہم کٹا چٹا کھول کے بتا دیں گے ہوا کیا. حکومت دیکھیں بلا شبہ طاقتور حلقوں کی ہے, کسی کا دل نہیں کرتا اقتدار میں حصہ بانٹنے کو. اسکندر اعظم کا نہیں کرتا تھا, وہ ایک ملک پہ رہ سکتا تھا, وہ پوری دنیا میں نکل پڑا. اسی طرح تیمور لنگ, عبدالی, چنگیز, یہ سارے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں خوش ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ملک تو ٹھیک, لیکن یہ اقتدار کی لالچ, یہی معاملہ اس وقت یہاں چل رہا ہے. 7 لاکھ مربع کلومیٹر پہ حکومت کس کی ہے پاکستان میں, سب کو پتہ ہے, لیکن نہیں چھوڑ دے. اب یہ یہاں پر عمران خان کے لیے بہت سارے ایڈوانٹیج ہے. ایک تو عوام جس طرح دباؤ ہے, پھر عمر بندیال ہے, پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے دنیا جانتی ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان کو ذرا سا دبانے کی کوشش کی, پیچھے کرنے کی کوشش, آگے ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے چلانے کا. اور تاریخ یاد رکھتی ہے, دیکھیں شہید سہروردی آج بھی بنگلہ دیش کی شان ہے. نور الامین جو وزیر اعظم بنا 3 دن سے کوئی جانتے ہی نہیں. اس طرح کے نمونے یہ لانا چاہیں گے بھی تو وہ نہیں چلیں گے. پاکستان میں بے شمار آ چکے ہیں. اور اب یہ جو خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں گردش کر رہی ہیں کہ شہباز شریف اور عمران خان کو بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلا شبہ بڑی پکی بات ہے, لیکن عمران خان کبھی نہیں مانے گا. وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس اصول پر سمجھوتا کریں. یہ ان کے لفافے صحافی پورا کر رہے ہیں پروپیگنڈا. ابھی ان کا ایک صحافی کا لکھ رہا تھا, ولی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, کہ جی چیف کی تقریر میں مجھے لگ رہا تھا ایوب خان, ضیاء الحق, پرویز مشرف. یہ پتہ کس لیول پہ چلے جاتے ہیں لوگ. اسے یہ نہیں پتا کہ ایوب خان کے دور میں 5 دریاؤں کا معاملہ خراب ہوا, پھر کشمیر کا مسئلہ ہوا, 65 کی جنگ ہوئی, یہ تینوں معاملات ہم سے فارغ. مشرف کے دور میں ڈاکٹر عافیہ, پھر دہشت گردی, 80,000 پاکستانی. اس طرح ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوا, ذوالفقار علی بھٹو کو لٹکایا گیا, سیاچن کا مسئلہ, افغان جہاز, یہ سارے. تو میرے خیال میں وہ خوشامد میں اتنا زیادہ اٹھانے کا کہا جاتا ہے, وہ مطلب پتہ نہیں کیا کر جاتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی, نخرے اٹھانے ہیں بھائی, کیا ہو گیا تمہیں. لیکن یہ نون لیگ کے اسی طرح اعتزاز احسن نے شاید یہی بات اسی لیے کی کہ نون لیگ کے لوگ کمال, یہ اعتزاز احسن کے الفاظ ہے کہ ننگے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے پیچھے الیکشن ایکٹ سیکشن 230 میں 230 میں ترمیم کی بات, تاکہ نگران وزیر اعظم کو اختیار مل جائے.
مطلب یہ زیادہ اثر نکالتا ہے، میں نے. اب بات کرتے ہیں صحافت کے. آپ کو پتہ ہے عمران ریاض کی سب سے بڑی بات، پاکستان کی مظلوم آواز، بچوں سے بڑوں تک بڑا نام، میرا بھی فیورٹ، آپ کا بھی. اللہ اسے محفوظ رکھے، اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس وقت بند ہیں، قید و مصیبتیں کاٹ رہے ہیں. لیکن حکومت کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ اب پہلے فیصل واڈا، خواجہ آصف اور شاہد خاقان عباسی، ان تین لوگوں کے ذرا بیان دیکھیں. آپ لوگوں نے شاید بڑا لائٹ لیا اس چیز کو، سمجھ نہیں سکے واردات کیا ہے. شاہد خاقان عباسی نے جو بڑے آرام سے کہا نا کہ میں عمران ریاض کو نہیں جانتا، پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ عمران ریاض کون ہے، ایک دلیر ایماندار صحافی. لیکن ان کا طریقہ واردات. پھر فیصل واڈا کو لایا گیا. واڈا پہلے ارشد شریف کے معاملے میں بھی دو منہ والا سانپ ہے، یہ خود چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا، یوٹیوب سے پیسے، یہ ان کے طریقہ واردات ہی ہے لوگوں کو بتانے کا، یہ بیانیہ ہے ان کا. اور تیسرا خطرناک بیان جو ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ عمران کو دیکھیں کہتا ہے جی میں صحافی نہیں، البتہ یوٹیوبر کے طور پہ جانتا ہوں. ارشد شریف کا معاملہ ان کے سامنے ہوا، لیکن ان کے منہ سے کبھی آپ نے کوئی بات نہیں سنی ہوگی. دن دہاڑے عمران ریاض کو ایئرپورٹ سے ان کے سامنے کیمروں سے اٹھایا پولیس نے. یہ کہتا ہے خود چھپ جاتے ہیں یہ خود، اور کہتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے. اللہ نہ کرے، میری دعا ہے خدا نہ خواستہ ہے وقت کسی پہ نہ آئے. لیکن عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ذرا خواجہ آصف کے ساتھ ہوتا اسے سمجھ آتی. ان کی صاحبزادی کو اعظم سواتی کی طرح ویڈیوز ملیں جس طرح ذاتی لمحات کی ان کی، پھر خواجہ صاحب کو یا تو کرنٹ لگے نا ایسی جگہ میں دکھا نہ سکے، پھر نہیں سمجھ آئی کہ یہ معاملہ کیا. بکواس کرتے ہیں. نواز شریف کی حکومت میں سب سے پہلے بھاگنے والا بندہ یہ تھا، باہر جا کے بینک ملازمت اقامہ، وہ تو صرف جاوید ہاشمی یہاں لڑتا رہا بیچارہ. لیکن اصل معاملہ کیا ہے، میں اس طرف جاتا ہوں، میں کہیں اور نکل جاؤں گا. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے نوٹس لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. لطیف کھوسہ صاحب نے باہر آ کے بات کی، پاکستان کا سب سے بڑا وکیل ہے. پھر اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہ عید عمران ریاض اپنے گھر میں کریں گے. اب اس کے بعد اتنا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، آپ کو پتہ ہے اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں، لیکن عمران ریاض کو رہا نہیں کیا گیا. اب کھوسہ صاحب کو تو چھوڑیں، وہ تو عمران ریاض کی فیور میں ایک وکیل ہیں، ہمدرد ہیں اس کے. لیکن باقی لوگوں کی، اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس کو بندہ گربان پکڑ سکتا ہے عوام کے طور پر. آپ نے خوشخبری سنائی تھی، کدھر ہے عمران ریاض آج؟ اگر آپ سے نہیں رہا ہوتا استعفیٰ دیں، نوکری چھوڑ کے. 4 جج پچھلے 15 مہینوں میں رو چکے ہیں اس طرح. اب سوشل میڈیا پہ جس طرح عمران ریاض کے لیے کیمپین چلی، یاد رکھیں پوری دنیا میں آپ نے ٹرک دیکھے ہوں گے، دنیا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، عمران ریاض کے بارے میں جگہ جگہ، امریکہ سے لے کے افریقہ تک، جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں، ہر ایک نے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق پارلیمنٹ سے لے کے عام لوگوں تک یہ بات کی. یقین کریں ابھی بھی ہندوستان کے کئی صحافی پوچھتے ہیں کہ یار عمران ریاض کا کیا بنا. اتنی بڑی کیمپین چلی ہو. آپ کو یاد ہوگا وہ امریکی شہری خدیجہ شاہ، اس کو جنسی ہراساں کرنے کا شور مچا، سوشل میڈیا پہ معاملہ اٹھا. اگلے دن انہوں نے پہلے خدیجہ شاہ کی ویڈیو، پھر ٹی وی پہ آ کے صفائیاں دینے لگے، کبھی ایک دے کبھی دوسرا دے سارے. پھر مجبور ہو کے خدیجہ شاہ کو منظر عام پہ لے آئے اور فوراً ہوا آنن فانن دنوں میں. یہ ذرا غور سے سمجھے. یہ محمود رشید صاحب کے بارے میں خبر چلی سوشل میڈیا پہ کہ جی دل کا دورہ پڑا، پتہ نہیں فوت ہو گیا، اللہ لگ رہا ہے. محمود رشید کی فوراً ویڈیو بنا کے چلائی، زندہ ہے. بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں ایسے اس عمران ریاض کے معاملے پر دھڑا دھڑ الزام لگ رہے ہیں. پہلے تو صحافی نہیں مانتے، کریڈیبلٹی کم کرتے ہیں، لیکن خیر چلیں ان کی اپنی اتنی اوقات نہیں ہے. شریف خاندان، زرداری خاندان میں یا جنرل رانی کے خاندان میں کوئی بھی ایسا تعلیمی پوزیشن نہیں لے سکا آج تک کوئی، یہ واجبی تعلیم پڑھے لکھے جاہل ہیں. بہرحال انہوں نے عمران ریاض کی پہلے صحافت پہ حملہ کیا، پھر آج 74-75 دن ہو گئے ہیں یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم نے اسے گرفتار کیا، ہمارے پاس ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں یہ مانتے اور کیوں نہیں پریشر پہ آتے؟ پوری پاکستان میں کمپین، دنیا بھر میں کمپین. میں نے عمران ریاض کے تینوں وکلا سے بات کی، تینوں انٹرویوز آپ لوگوں نے دیکھا ہو. میرا دل کہتا ہے عمران انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. لیکن ان لوگوں نے ایسا کیا یہ سامنے نہیں لا سکتے؟ پورا پاکستان چیخو پکار کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ دباؤ میں نہیں، یہ بڑے سخت دباؤ میں ہیں. لیکن پھر میں آگے سے آگے سوچنا نہیں چاہتا، کیونکہ انسان کی جہاں سوچ ختم وہاں میرے رب کی خدائی شروع ہوتی ہے. اس لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اسی پہ اچھا گمان رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے جیسا گمان ویسا فیصلہ. تو ہمارا گمان انشاءاللہ ہی کو ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہوگا. مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے خیر و عافیت سے لائے. میری کوشش ہوگی روزانہ ویلاگ میں عمران ریاض کے بارے میں، جب میں بھول جاؤں مہربانی کر کے کامنٹس، آپ کے کامنٹس سے ہی مجھے بار بار یاد آتا ہے. ایک دوسرے کو یاد کراتے رہیں، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاتے رہیں، فیس بک پہ لکھتے رہیں، کوشش کرتے رہیں جگہ جگہ. آپ کا کام اتنا ہی ہے، ہمارا کام اتنا ہی ہے، ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک. باقی جو اللہ رب العزت کو منظور ہو اس کے آگے کسی کی کوئی مرضی نہیں. ہر حال میں اس کی خوشی منظور ہے، بس گھر والوں کو دیکھتے ہیں دل کڑتا ہے. پر اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحم کرے اور پاکستان پہ بھی. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.